नाज़रीन आज जुडिशरी के अंदर एक अहम मुलाकात होने जा रही है। ट्रंप साडा भरा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक पत्ता गलत खेला गया। पाकिस्तान की सियासत में साडी गल हो गई, यही चलता है। बेवकूफ लोग हैं, नहीं पता होता कहाँ मुंह खोलना है कहाँ नहीं खोलना। साडी यूएस वाली ब्रांच तो यूके वाली ब्रांच और बेवकूफ़ी कर बैठी है। स्वाबी जलसे के हवाले से कबूतर हमारे पास कुछ खबरें लेकर आए। आसमा शिराजी साहिबा का मरियम रियाज भट्टू, इनका एक इशू चल रहा है। IG इस्लामाबाद समेत 500 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन आज जुडिशरी के अंदर एक अहम मुलाकात होने जा रही है। दोबारा एक अहम मुलाकात, जो मुलाकात लास्ट टाइम हुई थी उससे हुकूमत तो बहुत सेटिस्फाइड थी, लेकिन अब देखते हैं कि इस मरतबा क्या उसके लिए ठंडी हवाएं चलती हैं या गर्म हवाएं चलती हैं, क्योंकि उसके बाद बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ था कि आखिर ये सब कुछ क्या हुआ है। मैं जानता हूँ आपको मेरी बातें से पहली लग रही होंगी, लेकिन इसको मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूँगा। और इसके साथ साथ ट्रंप साडा भरा है वो वाला एक जो सिलसिला शुरू हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उसमें से लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अब आइडिया हो गया कि असी पत्ते गलत खेलते हैं। मैं थोड़ी देर में इसकी वजह भी आपको बताता हूँ कि पत्ते किस तरह गलत खेले गए। हो जाता है, बंदा खेल रहा होता है ना, चेस खेल रहा होता है, गलत चाल चल देते हैं। एक गलत चाल जो है पूरी की पूरी बाजी पलट देती है। या पत्ते आप खेल रहे हो तो एक पत्ता अगर आप गलत फेंक दें तो कभी कभार उसकी वजह से भी पूरी बाजी हाथ से निकल जाती है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक पत्ता गलत खेला गया, अब उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि हमारे कबूतर जो हैं वो ज़ाहिर बात है दाना छोड़ते नहीं हैं। वो अगर उनको कहीं पे भी पता लग जाए ना कि यहाँ पे वीकनेस हो गई तो वो पकड़ लेते हैं। खैर, आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। 4000 सब्सक्राइबर्स अब हम सिर्फ दूर हैं 16 लाख सब्सक्राइबर्स से, और इंशाल्लाह जल्द ये नंबर आपकी मदद से हम ज़रूर अचीव करेंगे। अगर आपको चैनल को एक्सेस करने में प्रॉब्लम आए या आपके जानने वालों को प्रॉब्लम आए तो बराए मेहरबानी उनको हिदायत कीजिएगा कि VPN का इस्तेमाल कीजिए। मैं क्या आपको इस तरह रहा हूँ जैसे एक ज़माने में ये इश्तिहार चलता था कि सिगरेट ना पीजिए, सिगरेट पीने से आपका स्टेमिना ख़राब होता है। तो मुझे आपको कहना पड़ रहा है कि VPN का इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा जी, एक तो सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक, हमने पिछले वीलॉग में बात की थी कि जनाब दो बड़ी अहम स्टेटमेंट्स जो हैं जिसकी वजह से काम ख़राब हो गया। एक तो शहबाज गिल साहब मुंह खोल बैठे, नहीं खोलना चाहिए था, ट्राई टू बी ओवर क्लेवर, कि जनाब वो चंद बिजनेसमैन जो हैं वो जाके मिले हैं डोनाल्ड ट्रंप से 2 महीने पहले, और उसने कहा है कि जी डोंट वरी, मतलब उसने ये बताया नहीं है कि साड़ी की गल हुई है। उन्होंने अपनी तरफ से ओवर क्लेवर होने की कोशिश की, जो बात हुई है मैं अभी नहीं बता सकता। आहो, वो आहो जो है ना, उसने आहो किनार करके जो है वो बेड़ा गर्क करने शुरू कर दिया है, क्योंकि सब ने ये कहना शुरू कर दिया या केड़े लाइन पे लगना शुरू हो गए भाईजान, मतलब साड़ी गल हो गई है, वो वाला ही फॉर्मूला है। मैं एक दफ़ा फिर ये बात कह दूं कि पाकिस्तान की सियासत में साड़ी गल हो गई यही चलता है, इसमें कोई शक नहीं है। किसी ना किसी बड़े ताकतवर के साथ जो है तुसी गल करते हो तो फिर गल ताड़ी सैट होती है, लेकिन ये चीज़ें इस तरह डिक्लेयर नहीं की जाती। बेवकूफ़ लोग हैं ना, मैं वही कहूँगा, बेवकूफ़ लोग हैं, नहीं पता होता कहाँ मुँह खोलना है कहाँ नहीं खोलना, तो बोल दिया। अब ये तो चिमड़ गई है सारी चीज़। अच्छा, उसके बाद जुल्फ़ी बुखारी साहब का वो जो इंटरव्यू है जो उन्होंने अंसार अब्बासी साहब को दिया है, अब उसको उस पर रिपेयरिंग का काम जो है वो किया जा रहा है, ठोका जा रहा है उसे कि जनाब किस तरह इसके हम पेज ठीक करें, किस तरह इसमें जो कील ठोके गए हैं उसको किस तरह हम ठीक करें। असद कैसर साहब ने रात को जो है वो एक प्रोग्राम के अंदर गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि मेरी जुल्फ़ी बुखारी से बात हुई है। जुल्फ़ी बुखारी ने कहा कि नहीं जी, मुझे मिसकोट किया गया। अब बंदा पूछे मेरे भाई, अगर मिस कोट किया गया, अंसार अब्बासी साहब को ले जाएं कोर्ट में, ले जाएं। मतलब मैं तो अंसार अब्बासी साहब को एक बड़ा ऑथेंटिक जर्नलिस्ट समझता हूँ, तो अगर उन्होंने मिस कोट किया आप ले जाएं। अच्छा, दूसरी बात ये, जुल्फ़ी बुखारी साहब ने अपने हाथ टूटे रहे, वो लिखे ना, ट्वीट करें कि नहीं मैंने ये सब कुछ नहीं किया। एंड आई एम प्रीटी श्योर अंसार अब्बासी साहब ने जब ये इंटरव्यू किया होगा तो ये सारी चीज़ों की रिकॉर्डिंग भी होगी उनके पास, अगर वो फ़ोन पर बात कर रहे होंगे या किसी ना किसी तरीके से उन्होंने इसका रिकॉर्ड भी रखा होगा कि जुल्फ़ी बुखारी खुद बोल रहे हैं कि जी मैं अनकरीब उनकी बेटी से और उनके दामाद से मिलूंगा। क्या करने के लिए मिलेंगे उनको? मतलब आपने कोई तोहफा देना है, कोई कड़ी तो नहीं देनी उनको। तो पुट्ठी पै गई ना, जिस तरह मैं थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था ना कि चालें गलत खेली जाती हैं, हो जाता है, गलती हो जाती है, चाल गलत चली जाती है। अहम क्रूशल मूवमेंट के ऊपर जब आपने रन बचाने हैं आप नो बॉल करा दें, तो ये बेसिकली ये PTI की नो बॉल थी जो उनसे नो बॉल फेंकी गई है। अब उसके ऊपर तो जाहिर बात है फ्री हिट है, और फ्री हिट की वजह से पूरी पार्टी जो है वो सकते में आई हुई है कि उन्हें संभालना किस तरह है, क्योंकि साढ़े बाहर बैठे जोड़े शहजादे ने साड़ी US वाली ब्रांच तो UK वाली ब्रांच और बेवकूफ़ी कर बैठी है, उनकी करिए।
کریں گے. مجھے پتہ ہے وہ شہباز گل جو ہے وہ ظاہر کی بات ہے کوشش کرے گا اپنے ویلاگ کے ذریعے اس چیز کو جو ہے ریپیئر کرنے کی. زلفی بخاری ہو سکتا ہے اب ٹویٹر کرے, اب تو چلا گیا, تیر تو نکل گیا کمان سے. اچھا جی, اس کے علاوہ جہاں پہ ریپیئر ورک کا کام ہو رہا ہے, رؤف حسن صاحب کاشف عباسی صاحب کے شو میں کل رات کو آئے ہوئے, تو انہوں نے کہا المیہ ہے کہ ہمارے ملک کو کوئی اچھی خبر نہیں ملتی. ہمارے ملک کو نہیں, عمران خان کو کوئی اچھی خبر نہیں ملتی. ایکچولی کہنا میرے خیال میں وہ یہ چاہ رہے تھے. کوئی اچھی خبر آتی ہے تو اس پر بات نہیں ہوتی. نون لیگ کی پالیسی سمجھ نہیں آ رہی. رانا ثناء اللہ ٹرمپ پر تنقید کر رہے ہیں, احسن اقبال ٹویٹس ڈیلیٹ کر رہے ہیں. اچھا, یہ جو احسن اقبال ٹویٹس ڈیلیٹ کر رہے ہیں یہ ایک ایسی فیک نیوز ہے جو پچھلے 24 گھنٹے سے چلی جا رہی ہے, لیکن کوئی اس پہ جو ہے نا وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یار بھائی بس کرو, یہ نہیں ہے, اس طرح کا کیس نہیں ہے. ہم نے بھی آپ کو احسن اقبال کی ٹویٹس دکھائی تھی, ہم نے کہا یہ کیا ہے انہوں نے ماضی کے اندر یہ جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ ٹویٹس کی ہوئی ہیں انہوں نے, لیکن یہ ابھی بھی موجود ہے ان کے ٹائم لائن پہ میرے بھائی. وہ اے آر وائی نے غالباً یہ غلط خبر چلا دی تھی کہ جناب یہ پہلے بھی اے آر وائی ساڈی گل ہو گئی, والی خبر بھی فیک نیوز اے آر وائی نہیں چلائی تھی. اب یہ والی خبر بھی اسی طرح سے چلائی تھی, وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی ہوئی ہے, وہ ٹویٹس موجود ہیں ساری یہاں پہ. تو یہ رؤف حسن صاحب بھی ٹویٹ انہوں نے ڈیلیٹ کر دی ہیں. حکومت کا ٹرمپ سے متعلق جو رویہ بن گیا ہے وہ پاگل پن ہے. عمران خان کہتے ہیں وہ اپنی عدالتوں کے ذریعے انصاف لیں گے. عمران خان کے پلیٹلیٹس کم ہوئے ہیں, نہ کوئی جہاز آیا ہے. عمران خان واضح کہہ چکے ہیں وہ عدالتوں کے ذریعے رہا ہوں گے. عمران خان نے ڈیل کرنا ہوتی تو 15 ماہ جیل میں گزارنا ہی نہ پڑتے. عمران خان نے ڈیل کرنا ہوتی تو امریکہ کے بجائے اپنے لوگوں کے ساتھ کر لیتے. عمران خان کو جانتا ہوں وہ ڈیل والی شخصیت ہی نہیں ہے. اوورسیز پاکستانیوں کی بانی پی ٹی آئی سے متعلق ٹرمپ سے بات ہوئی تھی. اوورسیز پاکستانیوں کو ریپبلکن رہنماؤں نے یقین دہانی بھی کرائی ہے. گنڈا پور تحریک کو لیڈ کریں گے. 9 تاریخ کو تحریک خدوخال بتائے جائیں گے. عمران خان کی رہائی کے لیے جو اقدامات کرنے ہیں سوابی جلسے میں طے کیا جائے گا. اچھا, یہ میرے خیال میں شاید میں پہلے بات نہیں کر سکا. سوابی جلسے کے حوالے سے کچھ اپڈیٹ آئی ہے. کبوتر ہمارے پاس کچھ خبریں لے کر آیا, بڑی انٹرسٹنگ خبریں. آپ کو شاید یہ امپریشن ہے کہ سوابی جلسے کے اندر نا دمادم مسکل اندر ہونے والا ہے. ایکچولی اس طرح نہیں ہو رہا, کیونکہ کبوتر نا اندر سے خبر لے کر آیا. ان کی زوم میٹنگز ہوئی ہیں پی ٹی آئی والوں کی, اور ہو بھی رہی ہیں, کنٹینیوسلی ہوتی بھی جا رہی ہیں. تو میں نے پی ٹی آئی کے ایک صاحب سے پوچھا, میں کہا کی کر رہے ہیں سوابی کرنا کی ہے تسی؟ انہوں نے کہا جی ہمیں یہ بتایا گیا ہے میٹنگ کے اندر, زوم میٹنگ جو پی ٹی آئی کی ہوئی ہے اس کے اندر کی جو خبر نکلی ہے وہ یہ کہ سوابی جلسے کے اندر ہم نے کوئی بہت بڑا اعلان کرنا ہے کہ ہم نے کون سا وڈا کام کرنا ہے. ہم نے اعلان کرنا ہے کہ کون سے وڈا کام کرنا ہے. میں کہا جی وڈا کام کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایسا نو بھی نہیں پتا. وہ جو ایم این ایز ایم پی ایز جن کے ساتھ یہ زوم میٹنگ ہوئی ہے انہوں نے کہا وہ سانو بھی نہیں پتا. بس ان کو کہا گیا کہ آپ تیاری پکڑیں, کوئی وڈا کام ہونے لگا بس. اور لوگوں کی ڈیوٹیاں لگی ہیں کہ جناب آپ نے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں لوگوں کو لے کر آنا ہے. ایم این ایز ایم پی ایز نے سب کی ڈیوٹیاں لگی ہیں کہ آپ نے جو ہے بندے اکٹھے کر کے وہاں پہ لے کر آنے. تو سوابی کا جو ایجنڈا ہے وہ بیسکلی ہے. تو اب انتظار اس بات کا ہے کہ کیا وڈا اعلان کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ, یہ ہے وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور جو انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی, مظہر عباس صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں, وہ پرسوں آسمہ شیرازی صاحبہ کے شو میں آئے ہوئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے ایک دعویٰ کیا. دعویٰ انہوں نے یہ کیا, جو ایگزیکٹلی کوٹ اینڈ کوٹ انہوں نے کہا میری اطلاع اور خبر ہے کہ لندن سے بہت سے لوگ یہاں آ رہے ہیں, بہت سے لوگوں کو ڈی پورٹ کرنے کی موو ہے. جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ہوا, کوئی 26 کے قریب نام ہے جن میں 10 سے 12 خواتین بھی شامل ہیں. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بیسکلی جن لوگوں نے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف احتجاج وغیرہ اور سب کچھ کیا تھا انہیں شاید ڈی پورٹ کیا جا رہا ہے انگلینڈ سے. اچھا, اب اس میں ظاہری بات ہے میں مظہر صاحب از اے ویری رسپیکٹیبل جرنلسٹ, میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کی خبر جو ہے وہ غلط ہے, لیکن ایک اور خبر بھی ریلیٹڈ خبر ایک اور آئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ میٹروپولیٹن پولیس نے وہاں پہ یہ کہا ہے کہ ابھی تک فارملی ہمارے پاس اس پروٹیسٹ کو لے کے کوئی کمپلینٹ ابھی تک نہیں آئی ہے. ایون دو یہ خبر ضرور ہے کہ پاکستانی ہائی کمیشن کو یہاں سے دفتر خارجہ سے ضرور شاید کہا گیا ہے کہ آپ اس کے اوپر کوئی ایکشن لیں, لیکن فارملی اب تک میٹروپولیٹن پولیس کو کوئی جو ایکشن لینے کے حوالے سے کوئی درخواست ابھی تک جمع نہیں ہوئی ہے. تو یہ جو مظہر صاحب نے جو خبر دی ہے نا, اس کے اوپر پچھلے 24 گھنٹے میں بہت ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ کیا پی ٹی آئی کے لوگوں کو کیا واقعی یو کے سے ڈپورٹ کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا. خبر انہوں نے یہ دی ہوئی ہے اور ابھی تک وہ اپنی خبر پہ قائم بھی ہیں, یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی خبر جو ہے کوئی واپس لے رہے ہیں. تو اس کے اوپر ایک تو شہباز گل صاحب نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کلپ شیئر کیا, انہوں نے کہا مظہر صاحب سنجیدہ صحافی ہیں, ان کو اس بے تکی خبر دینے کا نقصان ہوگا. یہ ایک اور دلیل ہے کہ مین اسٹریم میڈیا حقیقت سے دور جا چکا ہے. اور تانوں تو اس طرح لونڈے لپاڑے پسند ہیں نا, کیونکہ وہ آپ نے جب آپ خود وزیر اعظم ہاؤس میں تھے تو تب سے ہی آپ نے پوری بریگیڈ تیار کی ہوئی ہے جو بیٹھ کے آپ کو رپورٹ کرتی تھی یا آپ کے آگے مچھروں کی طرح آپ کے آگے پیچھے گھومتی تھی.
آپ کو تو بیسکلی وہ پسند ہے جو آپ وہاں پہ ان کو آرڈر کرتے تھے بیٹھ جاؤ تو وہ سارے بیٹھ جاتے تھے, آپ کہتے تھے کھڑے ہو جاؤ تو وہ سارے کھڑے ہو جاتے تھے. آپ کو تو اس وجہ سے مین اسٹریم میڈیا چونکہ آپ کی سنتا نہیں ہے, آپ کی بات مانتا نہیں ہے, اور نہ اب آپ کو ٹی وی پہ لیتا ہے, تو آپ کو اس لیے مین اسٹریم میڈیا اتنا برا لگتا ہے. خیر, مریم ریاض بھٹو صاحبہ جو بشریٰ بی بی کی بہن ہے, ان کو بھی بڑی تپ چڑھی ہوئی ہے اس ساری چیز کے اوپر. انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا آئی تھنک بوتھ مظہر عباس اینڈ آسما شوڈ بی ڈپورٹیڈ ٹو کالا پانی فار لائنگ مینیپولیٹنگ دا فیکٹس تھریٹننگ اوورسیز پاکستانیز. اچھا, مظہر عباس صاحب کے ساتھ تو چلو پھر بھی 36 کا آنکڑا آپ کا سمجھ آتا ہے کہ آپ کو بہت برا لگتا ہے کہ انہوں نے یہ بات کیوں کہی. آسما شیرازی صاحبہ کے ساتھ کیا تعلق ہے اس چیز کا؟ مطلب ان کا تو پروگرام تھا. اچھا, میری اطلاع کے مطابق میں ویسے آپ کو خبر دے دیتا ہوں کہ آسما شیرازی صاحبہ کا اور بیسکلی یہ مریم ریاض بھٹو اور ان کی بہن یعنی کہ بشریٰ بی بی, ان کا پرانا ایک ایشو چل رہا ہے, بہت پرانا ایشو چل رہا ہے. اور وہ بیسکلی آسما صاحبہ نے ایک زمانے میں ایک کالم لکھا تھا بی بی سی کے اوپر, جس پہ انہوں نے بکروں کے سر اور اس طرح کی کچھ چیزیں وغیرہ لکھی تھیں, جس کو پی ٹی آئی والوں نے یہ مائنڈ کر لیا تھا کہ یہ بشریٰ بی بی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, جبکہ اس میں انہوں نے کوئی بشریٰ بی بی کا نام نہیں لیا ہوا تھا. تو یہ مریم ریاض بھٹو صاحبہ جو ہے, یہ انہوں نے مظہر عباس صاحب کے ساتھ ساتھ گڈی کے اندر جو ہے آسما صاحبہ کو بھی لپیٹ دیا کہ چلو جی اینولی ڈپورٹ کر دو. بھائی ان کا پروگرام ہے, ان کے پروگرام کے صرف اندر بیٹھ کے مظہر صاحب نے جو ہے وہ یہ کامنٹ کیا ہے. آسما صاحبہ کا کیا قصور ہے اس کے اندر؟ لیکن خیر اینی ویز, تو انہوں نے کہا جی ان کو بھی کالا پانی جو ہے نا ان کو ڈپورٹ کر دیا جائے. آگے لکھتی ہیں, دا مور دے تھریٹن اوورسیز پاکستانیز دا مور وی ول ڈو اٹ. Not only that, we will file cases against such culprits in our countries against transnational repression threats. These people could be banned from travelling to UK, EU, USA, bring it on and we shall see. اچھا کہ جی آسما صاحبہ اور مظہر عباس صاحب کو جو ہے بین کر دیا جائے, ان کو ان ملکوں میں نہ آنے دیا جائے, اور ان کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی کی جائے. صرف کس بنیاد کے اوپر؟ کہ وہ ایک خبر دے رہے ہیں اور ان کو کہہ رہی ہیں کہ جی کیونکہ انہوں نے تھریٹن کیا ہے. کیا تھریٹن کیا ہے مظہر عباس صاحب نے کیا تھریٹن کیا ہے؟ وہ صرف ایک خبر آپ کو دے رہے ہیں. Why do you have this habit of actually shooting the messenger? کہ ایک جرنلسٹ ہے وہ آپ کو خبر دے رہا ہے, اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ آپ نے جو لان تان کرنی ہے یا جو کچھ بھی کہہ رہا ہے, جو اس وقت پاکستان حکومت کی اتھارٹیز ہیں, یعنی کہ وزیر کون کر رہا ہوگا, وزیر داخلہ کر رہے ہوں گے نا, محسن نقوی صاحب, ان کے ساتھ لڑیں جا کے بھڑیں جا کے. یہ جرنلسٹ کے پیچھے کس چکر میں آپ پڑ جاتی ہیں؟ نہیں ہے نا, سیاسی بریڈنگ ہی صحیح نہیں ہے, سیاسی میچورٹی آج تک نہیں آئی کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے اپنا غصہ نکالنا کس طرف ہے. کہ ایک صحافی جو رپورٹ کر رہا ہے آپ اس پہ چڑھ گئے, ہم اس کو بین کر دیں گے, یورپین یونین نہ جائے, یہ امریکہ نہ جائے, وہ یہ نہ کرے. آپ کی اطلاع کے لیے چلے میں اب آپ کو خبر دے دیتا ہوں, آپ یہ بڑا تھا شوق ہے نا یورپین یونین تو بین کرا آندہ. یہ بھی پچھلے دنوں میں برسلز گیا ہوا تھا, یورپین یونین کا جو ایک گروپ تھا جس نے جا کے وہاں پہ یورپین یونین کے ہیڈ کوارٹرز کے اندر جو ہے ملاقاتیں بھی کی وہاں پہ, اس میں بھی شامل تھا, میرے علاوہ 7 جرنلسٹ اور تھے. جب یہ انویٹیشنز جا رہے تھے تو اس میں آسما شیرازی صاحبہ کا بھی نام تھا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن آسما صاحبہ کی مصروفیات تھیں جس کی وجہ سے وہ جا نہیں سکیں. تانوں بڑا شوق ہے نا یورپین یونین سے میں بین کراؤں گی تو میں یوں کروں گی. ان کی اتنی رسپیکٹ ہے یورپین یونین میں کہ وہ اتنا کریڈیبل جرنلسٹ ان کو کنسیڈر کرتے ہیں. تو سوچ سمجھ کے لکھیں, نہیں پتہ نہ خود پاکستان میں ہے نہ پاکستان کے حالات کا کچھ پتہ ہے, ایم ہی جو دل آیا ٹک 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 کر کے ٹائپ کر دیا وہاں پہ. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور جو خبر ہوئی ہے جرنلزم کی چونکہ بات ہو رہی ہے, وی نیوز نے یہ رپورٹ کیا کہ جی قومی اسمبلی کی راہداریوں میں اراکین کی مرضی کے بغیر انٹرویو, تاثرات, ریکارڈنگ پر پابندی کا فیصلہ, خلاف ورزی کے مرتکب صحافیوں کو قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے ڈائریکٹوریٹ جنرل آف میڈیا کی جانب سے صحافیوں کو مخاطب کرتے ہوئے جاری کیے جانے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ قومی اسمبلی کے 10ویں اجلاس کے دوران یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ بعض صحافی حضرات پارلیمنٹ کی راہداریوں میں اراکین کو روک کر ان کی رضامندی کے بغیر انٹرویو, تاثرات ریکارڈ کرتے ہیں اور بعد ازاں ان ویڈیوز کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے ہیں. اس عمل پر اراکین پارلیمنٹ نے شدید تحفظات اور برہمی کا اظہار کیا اور اس معاملے کو اسپیکر قومی اسمبلی کے نوٹس میں لایا ہے. ایون دو یہ میری کمیونٹی ہے, بٹ میں یہ قانونی کارروائی اور اس کے تو خیر حق میں نہیں ہوں, لیکن ڈیفینیٹلی کچھ ڈسپلن ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا جہاں دل کرے آپ بیٹھ کے کیمرہ نکال لیں اور آپ کہیں گے جی چلو ادھر کھڑے ہو جاؤ بھائی میں نے آپ سے بات کرنی ہے. دس از ناٹ ڈن. آخر یہ کوئی پبلک مطلب پاتھ نہیں ہے, یہ کوئی فٹ پاتھ نہیں ہے, یہ پارلیمنٹ ہے. آپ ایک ڈیزگنیٹڈ ایریا بنا دیجئے پارلیمنٹ کے اندر, ایک ڈیزگنیٹڈ جرنلسٹ کے لیے ایک ڈیزگنیٹڈ ایریا بنا دیجئے. کسی پولیٹیشین نے اگر بات کرنی ہے وہاں پہ آ کے بات کریں, اور ہر جگہ یہی ہوتا ہے.
پریس کا ایک ڈیزگنیٹڈ ایریا ہوتا ہے, پریس روم ہوتا ہے, وہاں پہ اگر کوئی آتا ہے, کوئی پارلیمنٹیرین آتا ہے, کوئی بات کرنا چاہتا ہے, 100 دفعہ آپ کریں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر کے پیچھے جو ہے وہ جو بھاگا جائے, وہ بیچارہ باتھ روم جا رہا ہے یا کہیں کام جا رہا ہے, ٹھہر جاتا ہے, کھڑے ہو جائے, پہلے میرے سوال کا جواب دے. اس طرح نہیں ہو سکتا, معذرت کے ساتھ. آپ یہ مجھے میں دوبارہ یہ آپ سارا کچھ GHQ میں کر کے دکھائیں, یہ آپ GHQ میں کر کے دکھائیں, یہ سارا کچھ آپ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز کے سامنے کر کے دکھائیں. ان کی سینٹٹی ہے نا, آپ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں, ایک ڈسپلن ہے. تو میں تو بلکہ ایک اور بات بھی یہاں پہ کہنا چاہوں گا, یہ بڑی ضروری بات ہے, اور یہ کیونکہ میں ویسٹرن میڈیا کے ساتھ بھی انٹریکٹ کرتا رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے آپ کسی بچوں کے اسکول کی جا کے شوٹنگ نہیں کر سکتے, آپ اس کی ویڈیو نہیں بنا سکتے, آپ کو ایک خاص پرمیشن لینی پڑتی ہے کسی بھی اسکول کی یا بچوں کی ویڈیو فوٹیج بنانے سے پہلے. ہاسپٹلز میں جا کے آپ ہاسپٹل میں گھس کے اس طرح ایویں چلو کھڑے ہو جاؤ, بتاؤ ادھر کیا ہو رہا ہے, اس طرح نہیں کر سکتے آپ, کیونکہ آپ کسی کی میڈیکل کنڈیشن کو بیسکلی آپ نہیں ٹارگٹ کر سکتے. تو یس دیر آر رولز اینڈ ریگولیشنز ایوری ویئر. اور میرے خیال میں رادر دین اس پہ اتنا یہ کہتے ہیں یہ قانونی کارروائی ہوئی, اس سے بہتر ہے کہ جو پارلیمنٹیرین جو پارلیمنٹ کو کور کرنے والے رپورٹرز ہیں, جرنلسٹ ہیں, آئی نو ان کی ایک ایسوسیشن بنی ہوئی ہے, ان سے یہ کوآرڈینیشن کی جائے, اور وہ اس کا جو حل جو ہے وہ میرے خیال میں سجیسٹ کریں, دیٹ وڈ بی اے مچ بیٹر وے. اچھا جی, اس کے علاوہ مبارک زیب فاٹا سے باجوڑ سے تعلق رکھنے والے جو ایک MNA تھے, انہوں نے انجینئر امیر مقام کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی, اور یہ مبارک زیب جو ہے پاکستان تحریک انصاف یہ کلیم کرتی رہی ہے کہ ساڈا بندہ ہے, جبکہ انہوں نے کلیئر کٹ کہہ دیا میں تہاڈا بندہ نہیں ہوں, میں تو آزاد کھڑا ہوا تھا. بلکہ یہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی میرے تو مقابلے میں بھی آپ نے بندے کو ٹکٹ دیا تھا, مبارک زیب کے مقابلے میں بھی بندے کو ٹکٹ دیا گیا تھا. تو انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کو شہید ہوئے 8 ماہ گزر گئے, KP میں PTI کی حکومت ہونے کے باوجود ہمیں انصاف نہیں ملا, اس لیے میں نے آئینی ترمیم میں حکومت کو ووٹ دیا, اور ہمارے ساتھ حکومت نے یہ وعدہ بھی کیا کہ مجھے وفاقی کابینہ میں شامل کریں گے. تو یہ ڈیل ہوئی ہے, اور باقاعدہ طور پہ انہوں نے ایک قسم کا نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی ہے کہ جی میت ہے انہوں دن آلہ. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے جی کہ خیبر پختونخوا کابینہ نے IG اسلام آباد سمیت 500 پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے, اور صوبائی کابینہ نے KP ہاؤس اسلام آباد پر حملہ آور ہونے, غیر قانونی طور پر چھاپا مارنے اور احاطے میں گھسنے کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی ہدایت کر دی ہے. کابینہ کے فیصلے کے مطابق KP ہاؤس میں چوری اور دیگر جرائم کے مرتکب ہونے اور رہائشیوں کی پرائیویسی کی خلاف ورزی کرنے پر FIR درج کرائی جائے گی. FIR میں انسداد دہشت گردی ایکٹ کے متعلقہ دفعات بھی شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. کچھ نہیں ہونا اس کا. اس کی میں وجہ بتا دیتا ہوں کہ FIR کہاں پہ کٹائیں گے آپ, اسلام آباد میں IG کے خلاف تھانے میں کٹے گی نا FIR, ادھر کٹائیں گے. وہ پہلی بات تو ظاہری بات ہے وہ کاٹیں گے نہیں, اس کے لیے آپ کو کورٹ جانا پڑے گا. کورٹ نے اگر آرڈر دے بھی دیا تو آپ کے خیال میں اس کے اوپر کوئی کارروائی ہوگی؟ یہ دوبارہ میں وہی کہہ رہا ہوں نا, شو کیسنگ کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور ویسے بھی یہ وہی IG اسلام آباد ہیں جن کے لیے محسن نقوی صاحب جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ سے بڑھ گئے تھے, آپ کی اطلاع کے لیے, کہ انہوں نے کہا تھا مجھے بندہ ضرور ہر صورت چاہیے, IG اسلام آباد, یہ والا IG اسلام آباد مجھے ہر صورت چاہیے. تو محسن نقوی کے وزیر داخلہ ہوتے ہوئے آپ کے خیال میں ان کے اگینسٹ کارروائی ہوگی کچھ؟ یہ شو کیس کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور جو اڈیالہ جیل کے حوالے سے خبر آئی وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما گئے ہوئے تھے, اسد کیسر, شبلی فراز, اون عباس بپی, لیکن انہیں اجازت نہیں مل سکی ملاقات کرنے کی. شیخ وقاص اکرم, علامہ راجہ ناصر عباس, جمال احسان بھی وہاں پہ گئے, انہیں بھی اجازت نہیں ملی اور وہ وہاں سے جیل سے واپس آ گئے. اسد کیسر صاحب نے واپس آتے ہوئے کہا کہ جہاں سے جاتے ہیں پولیس رکاوٹیں کھڑی کر کے ہمیں روک دیتی ہے, ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود ملاقات نہیں کرائی جا رہی, ہمارے آئینی حق سے روکا جا رہا ہے, اور اسمبلی میں بھی آواز ہم اس سلسلے میں اٹھائیں گے. اس کے علاوہ جناب ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے آج جو ایک اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے وہ ہے جناب سپریم جوڈیشل کونسل, اس کا اجلاس جو ہے وہ آج طلب کیا گیا ہے سپریم کورٹ میں. اس اجلاس میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی, سینئر جج سپریم کورٹ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر جو ہے وہ شرکت کریں گے. سپریم جوڈیشل کونسل کے ارکان اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عامر فاروق اور بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہاشم خان کاکڑ بھی جو ہے اس میں شریک ہوں گے. اس کے علاوہ سپریم جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ یحییٰ آفریدی صاحب اس کو بھی ہیڈ کرتے ہیں.
لاسٹ ٹائم جب یہ اس کا اجلاس ہوا تھا تو اس کے اندر جسٹس امین الدین کو آئینی بینچ کا سربراہ منتخب کیا گیا تھا اور باقی بھی بینچ کی جو ہے وہ ممبرس کی فارمیشنز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہوئی تھی. اب جو ہے وہ اجلاس میں سندھ ہائی کورٹ میں آئینی بینچز کی تشکیل کے اوپر بیسکلی غور کیا جائے گا, کیونکہ وہاں پہ آلریڈی سندھ اسمبلی کے اندر جو ہے قرارداد آلریڈی منظور ہو چکی ہوئی ہے. تو اس کے اوپر اب کارروائی کرتے ہوئے وہاں کے جو آئینی بینچز بنیں گے وہاں پہ اس بینچ کو جو ہے اس کی فارمیشن کمپلیٹ کی جائے گی. ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر یہ آئی ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کے ہاؤس رینٹ اور الاؤنس میں اضافہ کر دیا گیا ہے. سما نے اسے رپورٹ کیا ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ جی اس کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے. ججز کے لیے ہاؤس رینٹ 68,000 سے بڑھا کر 3,50,000 روپے اور جوڈیشل الاؤنس 4,28,000 سے بڑھا کر 10,90,000 روپے کر دیا گیا ہے. یہ خبر جو ہے یہ سما نے رپورٹ کی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.